बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी तशरी और उसके असूल। तशरी जो लफ्ज़ है वो अरबी का लफ्ज़ है जो शर्रह से निकला है। शर्रह का मतलब होता है गिरा का खोलना। कोई गांठ गिरा हो उसको खोला जाए तो उसे कहते हैं शर्रह। हमेशा कोई भी चीज़ जो गुत्थी सुलझ ना रही हो उसके लिए हम कहते हैं कि जनाब इसको समझ नहीं है, ज़रा इसको खोल दें। हमारे यहाँ जो नाम नहाद एजुकेटेड तबका है वो ये अजीब समझते हैं इस बात को कि जनाब जो चीज़ है वो है बस, अब इसकी भी मज़ीद तशरीह की ज़रूरत होगी। वो तस्लीम ही नहीं करते इस बात को। अदालतों और असूल तशरीह के आने से पहले हम थोड़ा सा कोई मज़ाहिब की तरफ थोड़ा सा अपना ट्रेंड दिखाते हैं कि क्या ज़रूरत है तशरीह की, इसकी गर्ज़ व गायत है या ऐसे ही है। आप अगर गौर करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पाक का के वजूद के इज़हार के लिए जो तरीके अपनाए वो तशरीह वो गिरा उसने खुद खोली मालिक कायनात ने। इसी तरह आप देखें चाइना के दो मज़ाहिब हैं, ताओइज़्म और कन्फ्यूशियज़्म। जापान का एक मज़हब है शिंटोइज़्म। ईरान के पुराने दो मज़हब हैं ज़रतुश्त और मानवी। जैन मत, हिंदू मत, बुद्ध मत, यहूदियत, ईसाईयत, ये सारे अपना अपना एक निज़ाम देते हैं और उन्हीं की किताबों की मतलब यहूदियत है तो उसमें आप देखें कि इनकी किताब है तलमूद। वो उनकी तौरात को जो है वो इंटरप्रिटेशन उसको समझने के लिए है, यानी हर मज़हब में उसको समझने के लिए अपने अपने कीज़ मौजूद हैं, उनके आलिम मौजूद हैं। इसी तरह हमारी जो ईसाईयत है उनकी बाइबल है, इंजील है। इसी तरह होली कुरान है। तो अब आप ये देखें कि ये निज़ाम जो अल्लाह ने बर्पा किया, अल्लाह ताला ने अपने तशरीह के लिए 3 तरीके वज़ा किए। मसलन तस्वीर में आप देखें कि पूरी ज़मीन, पहाड़, समंदर, दरिया, चरिंद परिंद सारी चीज़ें बर्पा कर दी। खुद इंसान भी एक तस्वीर है। तो हर शख्स ड्यूटी बाउंड है कि जब वो इन चीज़ों पर गौर करता है तो उसके सामने ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आईं। मसलन वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैं दरख्त के नीचे बैठा था तो मैं हैरान हुआ कि दरख्त किसने बनाया है, तो मुझे उसमें अल्लाह दिखाई दिया। इसी तरह गौर व फिक्र की बात है। दूसरा तरीका जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो तहरीर था। तहरीर में तमाम हेवनली बुक्स जो हैं, आसमानी कुतुब, वो आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट था तकरीर। इसके लिए अंबिया कराम और रसूल भेजे, उसको मज़ीद एल्यूसिडेट करने के लिए, री इंटरप्रेट करने के लिए। तो इस तरह मालिक कायनात ने भी एक निज़ाम बर्पा किया और उसकी तौज़ी, तशरीह, एक्सप्लेनेशन, वज़ाहत के लिए अंबिया कराम और रसूल जो है वो भेजे ताकि उसको एक एल्यूसिडेट कर सकें उस चीज़ को। अब हम देखते हैं कि जब ये निज़ाम बर्पा किया गया, इवन अंबिया कराम भी आ गए, उसके बाद इसी तशरीह के सिलसिले में मसाइल पैदा हुए। मतलब आप देखें कि मुसलमानों में ही अब कितने फ़िरके मौजूद हैं
اسی تشریح کی آڑ میں یا تشریح کی وجہ سے یہ سلسلے بنے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں۔ اب مسافر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اب اس کی تشریح کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہر مکتب فقہ نے اس کی تشریح اپنے لیول پر کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ سفر جو ہے اس کو ڈیفائن کریں، پھر مسافر جو ہے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے میل تک وہ جائے، پھر کتنے دن تک کے لیے وہاں رہے۔ تو یہ ایک تشریح کا مسئلہ ہے۔ جو نام نہاد قسم کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کمپلیٹ کتاب ہے، لہذا آگے ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ غلط ہے، تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی زندگی جو انسان نے گزارنی ہے تو تشریح کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح ساتھ یہ ہے کہ اگر جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب مریض کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ مثلا میرا ایک دوست تھا، اسے نظرہ تھا، تو وہ کہتے میں نے روزہ آج ہی رکھا۔ میں کیوں؟ کہتے جناب یہ مرض ہے، میں بیمار ہوں اور اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس مرض کو ڈیفائن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا ڈیفرنٹ سیناریوز میں، سرکمسٹانسز میں، اس کا کیا مطلب بنے گا، آیا کوئی ڈاکٹر لکھے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہے چور کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اب ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ہاتھ کہاں سے شروع ہوگا؟ کچھ ڈیفینیشن ہے کہ جناب یہ النا بون جو ہے یہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے۔ ایک مکتب فکر کہتا ہے جی انگلیاں صرف کاٹیں کیونکہ سجدے کے لیے ہاتھ لگنے چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں جی سورت 6 سپارے میں ہے کہ ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک۔ اب ہاتھ یہاں تک جا رہے ہیں، کونی تک کاٹیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو اس کی تشریح، توضیح یا وضاحت نہ ہو تو وہ مسائل پیدا کرتی ہے، بے شک وہ ہیونلی بکس ہیں یا وہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں یا پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو قانون بنتا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم جو ہے، برطانیہ میں بھی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایک پارلیمنٹ ہے جیسے انڈیا میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، دوسرے ممالک میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک قانون بناتے ہیں پارلیمنٹ والے، نیشنل اسمبلی میں جناب بل گیا، وہ پاس ہوا، پھر وہ جناب سینٹ میں گیا، اس کے بعد پھر صدر صاحب نے دستخط کر دیے۔ اب یہ ایکٹ بن گیا، قانون بن گیا۔ جب یہ قانون آتا ہے عدالتوں کے پاس تو ان کو پھر تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل یہ قانون ہمارے پاکستان میں پاس ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جناب جن کا وراثت میں حق ہے عورتوں کا، تو نادرہ والے جو ہیں وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے لیا جائے کہ آیا وہ واقعی وارث ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں سے لے کے اور وہ مالک بن جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں جی اس کی تشریح اگر کی جائے اسی بات کی تو یہ پرزیوم کر لیا گیا ہے کہ ہر بچی جو ہے اس کا نادرہ میں ریکارڈ ہوگا۔ اب دیہاتی ہمارے 75% دیہاتی لوگ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا ریکارڈ واقعی ہو؟ اب یہ ایک لیکونہ ہے۔ اب پتہ نہیں اب یہ قانون کیونکہ ابھی بھی بنا ہے، تو جب یہ عدالتوں میں آئے گا تو اس میں کے مسائل پیدا ہوں گے اور تشریحات کی ضرورت پڑے۔ تو اب جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ آیا اس کی غرض و غایت یا تشریح کی ضرورت ہے، تو جی بالکل ہے۔ اسی طرح میں تھوڑا سا آپ کو کینیٹک کمیونیکیشن کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں کلچرل ڈیفرنسز ہیں، مسائل ہیں۔ مثلا ہماری ایک ریلیٹیو جو ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی ایک خاتون جو بیوی تھیں وہ آئیں، تو ان کی جو دیسی بیوی تھی یہاں کی، تو جو ہی وہ آئیں تو انہوں نے کہا لکھ دی لعنتی، اور اس نے کہا تھینک یو ٹاٹا۔ اب اس کا خامد مجبور تھا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، میں کیا کروں، یہ لعنت ملامت کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آج تک وہ جو ہے اس کی بیوی جو انگریز بیوی وہ کہتی ہے آپ تو غلط بیانی کرتی ہیں، وہ تو مجھے ٹاٹا کہہ رہی تھی اور مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھی اور آپ کہتے ہیں وہ لعنت ملامت کر رہی تھی۔
اس طرح کے جو جیسچرز ہیں، فیشل ایکسپریشن ہیں، مائمنگ ہیں، ان کے ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں. تو اب ان کی تشریح وضاحت اگر نہ ہو تو لڑائی مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف قسم کے جو جیسچرز ہیں، ڈیمینئر ہیں، جب ہمارے پاس جو ہمارے عدالتوں میں گواہان آتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں. مثلا ایک خاتون آئی تو میں نے جرا کی، پوچھا میں نے کہ بی بی آپ یہ بتائیں آپ کے خامد نے آپ کو 10 تولے سونا دیا تھا نا؟ تو وہ حیران ہوں گے کہ اس نے جواب میں کہا جی ہاں. جب یہ بات کی تو جو سول جج صاحب تھے، جج فیملی کورٹ، انہوں نے جی ہاں لکھ دیا. میں تڑپا چیخا، میں نے کہا سر اس کا مطلب یہ ہے، وہ ہارش ٹون میں کہہ رہی ہے، اس کا ڈیمینئر نوٹ کریں ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ 10 تولے دے سکیں. جج صاحب میری بات نہیں مانی کہ اس نے جی ہاں کہا ہے. تو اس طرح کے سٹریس، انٹونیشن پرابلم لینگویج میں آتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹون میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی سارکاسٹک ہوتی ہیں، وہ سیٹیکل ٹون میں ہوتی ہیں. تو ان کے میننگ جو ہیں، اور لفظ تو وہی ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ ٹون میں بیان کرنے سے ان کے میننگ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. یہ جو نظام ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے، کبھی فیشل ایکسپریشن سے، کبھی جیسچر سے. مثلا امریکن انڈین جو ہے وہ آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، ہم لوگ انگلی سے کرتے ہیں. فجین اور جاپانیز عزت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی میننگ ہوتے ہیں جو ریسپیکٹ کے لحاظ سے میننگ دے جاتے ہیں. کوئی نفرت، وہ تھوک پھینکتے ہیں، ہم جیسے تھوک ہم پھینکتے ہیں، نفرت کے لیے تھوک کرتے ہیں، تو وہ لوگ عزت کے لیے کرتے ہیں. تو اس قسم کے اور بھی سلسلے ہیں، جس سے مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہر موڑ پر پڑتی ہے. جب قانون بن جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح ضرورت پڑتی ہے. اب ہم تھوڑا سا کچھ عام لینگویج جو ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اخباری لینگویج ہے، ڈرامیٹک وے میں وہ چھاپتے ہیں اخبار، یا کچھ لوگ وکلا حضرات اپنے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے اپنے دعوی جات میں وہ اس قسم کے لفظ یوز کرتے ہیں، پھر بعد میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نے اکثر اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوٹے لاہور پہنچ گئے. اب ایک بندہ جو ہے وہ کیا سمجھے اس سے کیا مراد ہے کہ لاہور کی اس کی ٹانگیں تھیں لوٹے کی، وہ کیسے پہنچ گئے، اس کا مطلب کیا ہے. یا جہاز نے بیوی کو قتل کر ڈالا. اب یہ جو نظام ہے سارا، یہ میننگ ہے، ورڈنگ جو یوز ہوتی ہے تو اس کو سوشل میننگ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. اور ایک ڈراماٹائی انداز میں، ڈرامیٹک وے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ساتھ ساتھ میں چلاؤں گا. اب ہم اپنا لیکچر دیکھتے ہیں کہ جب قانون بن گیا، اسٹیچوٹ ایکٹ تیار ہو گیا، تو اس کو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے میننگ کیے جائیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. جب تک عمل اس پر نہیں ہوگا تو کسی کو اس کا حق نہیں مل سکے گا. پہلی جناب ہے نحوی طریقہ، گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن. گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے یہ ایسی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جو الفاظوں کا مطلب ایز اٹ از کر کے کی جاتی ہے. الفاظوں کا مطلب جو ہے وہ جب تک واضح نہ ہو، انٹینشن کلیئر نہیں ہوگی تو جج صاحب بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. مثلا میں نے ایک کیس لڑا اپنا ہائی کورٹ ملتان، بینچ ملتان میں. آنریبل جسٹس منیر مغل صاحب تھے. تو ایک لفظ تھا آرڈینیریلی. آرڈینیریلی اس کا ترجمہ میرے جو مخالف بھائی صاحب تھے، وکیل صاحب، وہ کرتے تھے یوزولی. تو میں نے کہا کہ جناب اس کا مطلب ہے ایز اے جنرل رول، ایز اے جنرل پرنسپل، ایک اصول کے تحت، ایک قاعدے کے تحت. جج صاحب نے نہ مانا کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہے. مجھے پھر ایک شعر اردو میں سنانا پڑا کہ اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا، کہنا کہ یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے. تو میں نے کہا سر اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے پھول، پھول مین فلاور، تو اب یہاں آ کے دینے والا پھول ہے، لے جانے والا پھول ہے، جس کو دیا جائے اس کو پھول کہہ دیا گیا ہے.
تو لفظ جو ہیں وہ حالات کے تحت کنٹیکسٹ سچویشن میں اپنے میننگ بدل دیتے ہیں. تو الحمدللہ پھر انہوں نے 22 پیجز کا بلو سلپ ججمنٹ دیا جو چھپ گیا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو گرامیٹیکل طریقہ ہے اس سے لفظوں کو میننگ جو ہوتے ہیں اصل میننگ وہ نکال کے وہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی کو گولڈن رول بھی کہتے ہیں کہ جو لفظ جو دیے ہوئے ہیں اسی کو ہی مطلب اس کا نکال کے جو عام فہم چل رہا ہوتا ہے اسی کو پھر آگے کیا جاتا ہے. اس کو ہم گولڈن رول بھی کہتے ہیں. تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اگر وہ صحیح انداز سے بیان نہ کی جائے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو اردو میں ایک مثال دوں گا کہ جی وہ بزدل ہے. اب اس کے مراد ہم ڈرپوک کوورڈ کیوں ایسا ہم نے کیا؟ بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں. اب حضرت انسان نے جب بکری اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو اس کی جو سٹڈی کی آج بھی تھوڑا سا پٹاخہ بجا دیں یا وہ کوئی اور قسم کی کوئی بٹا پھینک دیں تو وہ اس طرح بھاگتی ہے اور باں باں کرتی ہوئی بھاگ جاتی ہے. اس سے کیا مطلب ہوا کہ وہ بکری جو ہے اس کا دل ہے ڈرپوک. اس کی سچویشن کو سامنے رکھ کے بزدل کہہ دیا گیا کیونکہ پکی ٹھکی بات ہے کہ بکری جو ہے نا وہ شیر دل تو ہو سکتی ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لفظ سے اسی کی کیفیت کو بیان کیا گیا. تو اس طرح جب عدالت میں مسائل سلسلے آتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آتی ہے. اب ایک اس میں گرامیٹیکل رول میں ایک آتا جی مسچیف رول. مسچیف رول جو ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی چیز کسی سے رہ گئی ہو لکھتے وقت ڈرافٹ مین سے یا ادروائز. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مشہور کیس ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی بھیڑیں تھیں سمندری جہاز میں, وہ بھیڑیں رکھی گئیں. ایک پین تھا, پین جسے ہم اردو میں بھانا کہتے ہیں. تو اس جہاز میں پین تھا لیکن وہ بھیڑیں اس پین میں انہوں نے نہ رکھی, بھانے میں نہ رکھی. راستے میں وہ جا رہے تھے, سمندری طوفان آیا, اس کی بھیڑیں بھا کر لے گیا. اب اس نے انگلش کورٹ میں جا کے اپنا دعویٰ دائر کر دیا کہ جناب اگر میری بھیڑیں اس پین میں رکھی جاتی, بھانے میں رکھی جاتی جو کہ اویلیبل تھا تو میری بھیڑیں نہ مرتی. دونوں طرف سے وکلا آئے, انہوں نے آ کر اپنے آرگومنٹس پیش کیے. تو اب وہ ضرورت پیش آئی. اب جج صاحب نے یہ دیکھا کہ وہ جو بفلو پین تھا, وہ جو لیجسلیچر تھی مقننہ, اس نے یہ کیوں بنایا تھا؟ آیا وہ بھیڑوں کی سیفٹی کے لیے, مویشیوں کی سیفٹی کے لیے تھا, یا کوئی متعدی بیماری انفیکشن نہ ہو جائے, کوئی متعدی بیماری نہ لگ جائے, یا یوں تھا؟ تو جب اس کو پڑھا گیا اس ایکٹ کو منگوا کر تو واقعی یہ بات سامنے آئی وہ اس لیے تھا کہ کسی کو متعدی بیماری نہ لگ جائے, کوئی انفیکشن نہ ہو جائے, سیفٹی کے لیے نہیں تھا. تو لہذا مدعی کا دعویٰ جو ہے وہ اس بنیاد پر خارج کر دیا گیا کہ یہ اس کو جو ہے انہوں نے کہا ہم لکھ نہیں سکتے آپ کی سیفٹی کے لیے, اب آپ کو دے دیں. جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا تھا, جو مقننہ نے بنایا تھا, انہوں نے کہا ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو لہذا اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج کر دیا گیا. نیکسٹ جناب جو ہے لاجیکل انٹرپریٹیشن, لاجک, منطق. پہلی بات تو یہ گولڈن ہے یہی کہ جو الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں انہی کے کنٹیکسٹ سچویشن میں ان کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے آگے چلا جائے. لیکن بعض اوقات الفاظ اس طرح ساتھ نہیں دیتے, مجبوری ہوتی ہے, تو پھر قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو لاجیکلی لے جائیں اور اس منطق کے تحت اپنا فیصلہ دے دیں. اب اس کی مثال سمجھیں کہ لاجک یہ کہتے کسے ہیں, منطق کسے کہیں گے؟ کوہیرنٹ اور کوہیجن, کوہیرنس اور کوہیجن کے تحت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ کل آپ کالج آئیں گے؟ وہ کہتے نہیں. سیدھی سی بات ہے, سمجھ آ گئی ہے.
دوسرے کو میں کہتا ہوں کہ کل آپ کالج آئیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کل لاہور جاؤں گا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نے لاجیکلی وہاں سے ایک چیز گیدر کر لی، ڈیڈیوس کر لی، ڈیرائیو کر لی کہ یہ کل نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں لاجک۔ یہ لاجک جو ہے اسی سے قانون والے بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے میننگ کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی میں پھر کچھ تشریحات ہوتی ہیں سخت قسم کی، کچھ نرم قسم کی، جس کو انگریزی میں سٹرکٹ اور ایکویٹیبل انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ سٹرکٹ اور ایکویٹیبل انٹرپریٹیشن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں لیکچر میں جب آپ کو آنرشپ میں پڑھا رہا تھا، اس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ کامن لا کورٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ رجسٹری کروا کے آئیں کسی جائیداد کی، اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ جو ایکویٹی کورٹس تھیں انہوں نے کہا جی بے شک اگر صرف قبضہ لے لیا تھا یا صرف کاغذ پر لکھا ہوا تھا، ٹرانزیکشن تو ہوئی پڑی ہے، تو اس کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے درست ہے، آپ اپنے گواہان شہادت وغیرہ چیزیں لے آئیں، ہم اس کو آپ کے حق میں ڈگری کر دیں گے۔ اور وہ آج تک ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایکویٹی کورٹ تو نہیں ہے، ایک ہی سول دیوانی کورٹ کو یہ والی پاور بھی دے دی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ سٹرکٹ اور ایکویٹیبل انٹرپریٹیشن کہلاتی ہیں۔ ایک ہے جی ریسٹرکٹیو اور ایکسٹینسو انٹرپریٹیشن، یعنی بہت ہی سخت قسم کی محدود تشریح اور ایکسٹینسو تشریح۔ اس کے لیے ایک قانون میں ایک گنجائش ہے اور میں آپ کو کیس لا بیان کرتا ہوں۔ مسٹر نسبت ایک کیشیئر تھا، اس کا کام تھا کہ رقوم اپنی تھیلی میں ڈالے اور ملازمین کو دے۔ تو وہ راستے میں آ رہا تھا اور اس کا مرڈر ہو گیا۔ اس کی جو بیوہ تھی اس نے دعویٰ دائر کر دیا کہ جناب قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا دوران ملازمت ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو ڈیمیجز ملیں گے۔ دوسری طرف سے بھی وکیل صاحب ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ جو ایکسیڈنٹ ہے، جو مرڈر ہے، یہ ایکسیڈنٹ تو ہے ہی نہیں، تو ایکسیڈنٹ نہیں ہے، انسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے۔ تو اب عدالت نے اس پر غور کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ یہ جو مرڈر ہے، قتل ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، لیکن ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ اس کو ہم حادثہ ہی شمار کریں گے، اس کی تشریح بطور حادثے کے کریں گے اور مدعیہ کا دعویٰ ڈگری کریں گے کہ یہ واقعی ایک حادثہ ہے۔ حالانکہ قانون میں نہیں تھا، لیکن تشریح جو تھی وہ ایکسٹینسو قسم کی تھی، اس لحاظ سے انہوں نے اس کو حادثہ قرار دے کر جو بیوہ تھی اس کا دعویٰ ڈگری کر دیا۔ ایک اور تشریح ہوتی ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن، تاریخی نوعیت کی۔ تاریخ سے جو ہے وہ جب لیا جاتا ہے کہ جب ایک بنا، اسٹیچوٹ بنا، کوئی ایکٹ بنا، لا جب بن گیا تو اس کی تشریح کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ مسلم ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا کہتا ہے ہسٹری میں، فلاں ہے عیسائی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ان کا کیا کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس کی تشریح، توضیح، ایکسپلینیشن یا وضاحت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو روٹس ہوتی ہیں، جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کوئی مسئلہ ریزالو کرنے کی خاطر جو ہے وہ پھر قانون بنا کرتا ہے، تو اس کو پھر کھولنے کے لیے بھی اب وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، بغیر ہسٹری کے جائے ہوئے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس پر بہت بڑی کرٹکس ہوئی ہیں، تنقید ہوئی ہے کہ جناب یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، لیکن کیونکہ کسی چیز کا جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اس کے ٹرو میننگ اگر اس کی ایکسپلینیشن پتہ نہ ہو تو پھر گزارا نہیں چلتا۔ میں نے وہ چھوٹی مثال پہلے دی تھی کہ یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو مولوی صاحب لکھ دیتے ہیں جی 32 روپے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے میں نے اس کی جو تحقیق کی تو ہسٹری میں مجھے جانا پڑا، پتہ چلا کہ یہ جو 32 روپے ہیں
یہ کوئی اسلامی حق المہر نہیں ہے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنا ایک جاری حکم کیا تھا کہ جب انڈیا میں آئندہ کوئی نکاح ہوگا تو 32 اشرفیاں جو ہیں وہ مقرر ہوں گی، تب اس کی شادی ہو سکے گی، نکاح ہو سکے گا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوا کہ وہی 32 کا حصہ چلتا رہا، 32 اشرفیاں تو ٹھیک ٹھاک رقم تھی، وہ ختم ہوئی، چاندی والے روپے آ گئے، وہ ختم ہوئے، پھر سکہ یا کاغذ والے روپے آ گئے۔ تو میں حیران ہوا، ایک دیہات میں گیا شادی پر، تو وہ مولوی صاحب نے لکھا 32 روپے۔ تو میں نے بھی اس کو بتایا، اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میرا باپ دادا لکھتا تھا، ابو لکھتا تھا، اور میں بھی یہی لکھ رہا ہوں۔ تو ہمیشہ جب کوئی چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، قانون کو بھی اسی طرح، تو ہسٹوریکل وے میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگلی ہے جی سوشالوجیکل انٹرپریٹیشن، معاشرتی نوعیت کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ضرورت پڑتی ہے قانون کی نظروں میں۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی جی حق المہر کی مثال بارے میں کہ جناب ایک جلدی تھی تو حق المہر مقرر نہ کیا جا سکا، تو اب کیا کریں گے، مہر مثل اس کو دیکھیں گے کہ لڑکی کے جو ہیں فیملی والے اور دولہے کے جو فیملی والے ان کے کس طرح انہوں نے حق المہر مقرر کیا تھا، تو وہاں سے لے کر تو اس کو ہم معاشرتی طور پر لے لیتے ہیں۔ تو ہر چیز کیونکہ ہم معاشرے کا حصہ ہیں، سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، جو فرد ہے تو وہ اسی طرح اس سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح ایکویٹی آف سٹیچو، ایکویٹی آف سٹیچو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون بن گیا، مثلا ایک بیٹا ہے وہ باپ سے کوئی وصیت کروا لیتا ہے، یا کوئی شخص وصیت کروا لیتا ہے کہ یہ گھر میرا ہوگا۔ اب وصیت نامہ تو اس نے لکھ کر دے دیا، اب بیٹا کیا کرتا ہے، 2-4 دوست لے آتا ہے، باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ جناب گھر تو میرے نام ہو گیا ہے، اب باپ کو پھڑکا دو۔ اب قانون یہ کہتا ہے باوجود اس کے کہ باپ نے وصیت نامہ لکھ کر دے دیا تھا، اب اس کو وہ گھر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نیت دیکھی جائے گی کہ جناب اس نے مرڈر کیا ہی اس لیے ہے کہ یہ گھر اس کو مل جائے۔ یہ ہے ایکویٹی آف سٹیچو۔ تو اسی طرح ایک شخص ہے، ہمارے اسلامک لا میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص جس نے باپ کو قتل کیا ہے تو وہ باپ کی جائیداد انہیرنٹ نہیں کر سکے گا، اس کو ورثہ میں وہ نہیں لے سکے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن کچھ تنقید ہوئی، انہوں نے کہا جی کیسے وہ لے سکتا ہے، وہ تو خود پھانسی پر لٹک جائے گا۔ نہیں، اگر ان کی آپس میں کوئی صلح جوئی ہو جاتی ہے باپ کے ساتھ، ورثہ کے ساتھ، تو تب بھی وہ جو قاتل بیٹا ہے وہ باپ کی جائیداد نہیں لے سکے گا۔ اس کے بعد جناب ہے رول آف کیسس اومیسس۔ کیسس اومیسس رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز لکھنا رہ جائے، جو ڈرافٹ مین تھا، لکھنے والا تھا، اس سے کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور کیس ہے کہ ایک خاتون تھی، اس نے دعویٰ کر دیا کہ جناب مجھے بورڈنگ اور لوجنگ، میں کیونکہ صادر کام کرتی ہوں تو لہذا مجھے بورڈنگ اور لوجنگ دونوں دی جائیں۔ تو جب دیکھا گیا تو یہ اس میں قانون میں یہ تھا کہ جو لوجنگ والے بورڈنگ نہیں لے سکتے۔ تو اب جج صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ لگتا ہے کہ ڈرافٹس مین جو تھا، لکھنے والا تھا، وہ یہ اس سے امٹ ہوا ہے اور یہ چیز وہ بھول گیا ہے، لیکن ہم یہ خود نہیں لکھ سکتے۔ پارلیمنٹ کی، قانون بنانے والوں کی اس قسم کی غلطیاں ہم دور کریں، ہم بیٹھ کے قانون میں جو لیکونات ہیں، جو ڈیفیکٹس ہیں وہ ہم فل کریں، لو ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ لاجیکل انداز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کا بھی ایک مشہور کیس آپ سنیں کہ برطانیہ میں ہی ایک ماسٹر نے، مالک نے اپنے سرونٹ کو بھیجا کہ جاؤ اور بازار سے مکھن، گھی، شکر لے آنا اور پیسے بچیں تو وغیرہ لے آنا۔ اب جو اس نے یہ چیزیں لے لی، وغیرہ میں اس نے ایک چھتری لے لی، چھتری لے کے وہ آ گیا۔ تو مالک برہم ہوا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا، آپ نے کہا تھا وغیرہ ایٹسیٹرا، تو ایٹسیٹرا جب آپ نے کہا تھا تو آئی بات اینڈ لبرٹی، مجھے آزادی تھی تو میں چھتری لے کے آ گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جناب، اس نے اس کی پٹائی کر دی۔ اس نے عدالت میں کیس کر دیا مالک کے خلاف کہ دیکھیں جناب خود کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دودھ، مکھن، گھی وغیرہ لے آنا، جو پیسے بچے تو وغیرہ لے آنا۔
اب دونوں طرف سے وکلا پیش ہوئے اور جج صاحب نے جو فیصلہ کیا، جج صاحب نے کہا کہ جناب وغیرہ کا مطلب میں آپ آزاد نہیں تھے، نوکر کے خلاف دوبارہ کر دیا۔ وہ رونے لگا، نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کھانے پینے کے متعلقہ لے آتے وغیرہ میں، وہ بنتی تھی وغیرہ۔ کھانے پینے سے متعلقہ آپ کوئی اور دودھ لے آتے، چاہے 10 کلو لے کے آ جاتے، کھانے اور پینے سے متعلقہ چیزیں آپ کو مالک نے بتائی تھی۔ اگر اس نے وغیرہ کہہ دیا تھا تو اس کی تشریح یہ ہے کہ کھانے پینے سے متعلقہ ہی کوئی چیز آپ کو لے آنی چاہیے تھی۔ تو امبریلا جو ہے چھتری، وہ تو کھانے پینے میں نہیں آتی، تو لہذا آپ کو ہی سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وصیت کر دے کہ جناب میرا ٹائی اور کوٹ فلاں کو دے دیں، وغیرہ دے دیں، ٹائی کوٹ وغیرہ، تو اب اس میں جوتے نہیں آئیں گے، پہننے کی چیزیں، جو چیزیں پہننے والی ہیں، مثلا اس کے ساتھ ٹراؤزر قمیض بھی ہو جائے گی، اسی کو دھوتی پجامہ پڑا ہے وہ بھی ہو جائے گی، تو اس وغیرہ میں یوں آئے گا کہ پہننے والی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ تو کسی کو وغیرہ کا خود مطلب کرنے کی نہیں ہے پاور کہ وہ خود وغیرہ کا ترجمہ کرے اور اس طرح وہ کر لے۔ اسی طرح جناب اب اس کو میں ٹائی اپ کرتا ہوں، جو جنرل اصول ہوتے ہیں کسی اسٹیچوٹ کے، وہ ہمیشہ تشریح یہ اس کی کرنی چاہیے کہ کسی کے فیور میں وہ بات ہو۔ مثلا انکم ٹیکس کے متعلق ہیں، دو اس کی تشریحات بڑھ رہی ہیں، تو وہ تشریح جو ٹیکس پیئر ہے اس کے فیور میں جائے گی، اور تنگ تشریح جو ہے ریسٹرکٹیو قسم کی وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو جو فائدہ ہوگا وہ والی تشریح کی جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے بھی اصول مقرر کیا کہ اس طرح سخت قسم کی نہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو اسی طرح جناب اور بھی سلسلے ہیں جس کے پریزمپشنز ہیں وہ قائم کی جا سکتی ہیں، تشریحات جو ہیں وہ لاجیکل انداز میں ہوگی، نیچر جسٹس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کسی کا جو ہے وہ اسٹیٹس اس انداز سے نہ ہو، خراب نہ ہو، جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کی انفرنجمنٹ نہ ہو۔ تو یہ سارے جو ہیں اگر کوئی مسٹیکس لا میں موجود ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ اس کے فیور میں کی جائیں گی، چاہے اسٹیٹ کو نقصان پہنچے۔ لہذا جو جنرل پرنسپل ہیں اس کے متعلق بھی ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جناب یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، جس سے میں آپ کا ممنون رہوں گا۔